इस्लामिक नॉलेज, तारीखी हकायक बेहतरीन अंदाज में सुनने के लिए मुफ्ती अबूबकर कासमी को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़ा कमा युक़ातिलूनकुम वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज इत्तिफ़ाक़ से हिजरी कैलेंडर का पहला दिन है, यानी मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ है। इसी मुहर्रमुल हराम से इस्लामी और हिजरी कैलेंडर का आगाज़ होता है। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इस हिजरी कैलेंडर का आगाज़ किसने किया और इस तक़वीम और कैलेंडर की बुनियाद हिजरत पर क्यों रखी गई। फिर मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत व अहमियत क्या है और उसमें भी यौम आशूरा की खुसूसी फ़जीलत क्या है। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला सही बात सही तरीक़े पर कहने की तौफ़ीक़ दे और हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। सन 17 हिजरी 622 ईस्वी में इसका आगाज़ किया गया, लेकिन इसकी निस्बत हिजरत से की गई, इसलिए इसको हिजरत ही से माना जाता है। किसी भी कौम की जो पहचान होती है वो पहचान उसके मजहबी आमाल के ज़रिए से भी होती है। किसी कौम मिल्लत की पहचान उसके रहन सहन, खाने पीने के अंदाज़ उसलूब, रहने सहने के अंदाज़ उसलूब, उसका कल्चर, उसकी तहज़ीब, ये सारी चीज़ें उस कौम की शनाख्त और अलामत बनती हैं। वो कौम उन्हीं चीज़ों के ज़रिए से पहचानी जाती है। बाज़ आमाल उसकी पहचान और अलामत होते हैं, बाज़ चीज़ें अलामत और पहचान होती हैं, बाज़ रसूम और रिवाज उसकी अलामत और पहचान होते हैं। उन्हीं में से एक है कैलेंडर। ये भी किसी कौम की पहचान होती है। इसीलिए देखेंगे कि मुख्तलिफ कौमें अपने अपने कैलेंडर के ज़रिए से तारीख़ें लिखती हैं और याद रखती हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इस्लामी हुकूमत व खिलाफत का दायरा बहुत वसी हुआ। दस्तावेज़ात लिखे जाने लगे, मुख्तलिफ गवर्नरों और हुक्काम को खतूत लिखे जाते थे। तो चूँकि पहले अरब का ये रिवाज था कि अगर कोई अहम वाक़या हुआ हो तो उसकी तरफ निस्बत करते हुए कहा जाता था कि उस वाक़े से इतने साल के बाद या इतने साल पहले। मसलन आम फ़ील से भी तारीख़ें जोड़ी जाती थीं। महीने तो थे पहले ही से, मुहर्रम, सफ़र वग़ैरह ये सारे महीने पहले ही से अरब के यहाँ राइज थे और उनके यहाँ पहले ही से 4 महीने भी मुहर्रम भी थे, यानी उनको अशहुर हुरुम कहा जाता था। उसमें क़त्ल व क़िताल को वो सही नहीं समझते थे। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता था कि उनको जब ये लगता था कि भाई ये महीने हमारे लिए इसमें लड़ना मुफीद होगा, तो वो करते ये थे कि उस महीने को आगे बढ़ा देते थे कि भाई इस साल मसलन मुहर्रम का महीना 2 महीने के बाद आएगा, इस साल मसलन ज़िक़ादा का महीना, ज़ुल्हिज्जा का महीना 4 महीने के बाद आएगा या पहले आ जाएगा, और जो असली महीना है हम उसमें लड़ेंगे।
تو یہ سب وہ کیا کرتے تھے، تو مہینے پہلے سے تھے. لیکن اب پریشانی یہ ہوئی کہ جو خطوط لکھے جاتے تھے، دستاویزات لکھے جاتے تھے، تو اس میں مثلا مہینہ تو لکھ دیا جاتا تھا، اس مہینے کی تاریخ تو لکھ دی جاتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ کس سال کا مہینہ ہے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المؤمنین تھے ان کو خط لکھا کہ آپ کی طرف سے بہت سے خطوط آتے ہیں، لیکن اس میں تاریخ یعنی سال جو ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ سے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی مطلقاً بھی تحریریں لکھی جاتی تھیں. تو اب یہ دشواری پیش آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمارا باضابطہ ایک کیلنڈر ہو، سالانہ کیلنڈر، اور اسی کے اعتبار سے ساری چیزیں طے ہوں، تاریخیں لکھی جائیں. اب جب مشورہ ہوا کہ بھئی اس کی بنیاد، اس کا نقطہ آغاز کس کو قرار دیا جائے، کہاں سے ہم اپنی اسلامی تاریخ کی ابتدا مانیں، مختلف صحابہ نے مختلف رائے پیش کی. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے اس کی رائے دی کہ اس کو نقطہ آغاز، اس کو بنیاد بنایا جائے اور وہاں سے گویا اسلامی کیلنڈر کا آغاز مانا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو نصارہ ہیں انہوں نے جو اپنے کیلنڈر کا آغاز حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کیا ہے اور اس کو بنیاد اور نقطہ آغاز مانا ہے، اگرچہ وہ تاریخ کیا ہے اس پر بحث نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. اکثر دلائل و شواہد یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. ہم اس سے قطع نظر بات یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کی ولادت کو جو نقطہ آغاز مانا، تو چونکہ جب کسی شخصیت، کسی ذات کی ولادت سے کسی چیز کا آغاز مانا جاتا ہے تو پھر اس کو منانا شروع کر دیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کی پیدائش کو منایا جائے گا تو ہر دور میں اس کے منانے کے طریقے الگ الگ ہوں گے، اور پھر اس میں اس شخصیت کو اس کے جو اصلی ان کا جو اصلی مقام ہے اس مقام سے بڑھا دیں گے، اس میں غلو کرنے لگیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نصارہ نے ایسا ہی کیا. تو خیر اس رائے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلیم نہیں کیا. پھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، وہاں سے اس کیلنڈر کا آغاز کیا جائے، اس کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا. پھر اور مختلف رائے پیش کی گئی. حضرت عمر کی ایک عادت یہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ عام طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے آخر میں مشورہ لیتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان کی رائے معلوم کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے کیا جائے. اس میں بہت گہرائی تھی. اگرچہ بظاہر یہ تھا کہ کسی فتح کے واقعے کو بنایا جائے، ولادت والے دن کو بنایا جائے، نبوت والے دن کو بنایا جائے، لیکن ہجرت جس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان مجبور ہو کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ رہے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، بظاہر یہ شکست کی علامت ہے، لیکن اس کو آغاز مانا گیا اس لیے کہ یہ ایک مسلمانوں کی اپنی پہچان قائم ہو رہی تھی. اس لیے کہ جب کچھ لوگ اپنا سب کچھ تج کر کے، سب کچھ چھوڑ کر جب کسی بنیادی مقصد کے لیے اسی مقصد کے تحت زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں، تب گویا کہ وہ ایک بنیادی علامت ہوتی ہے کہ اب وہ قوم دنیا پر چھائے گی. تو یہ ہجرت صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ہجرت کی، اس میں اسلام کے لیے بنیاد اسلام ہے،
بنیاد اعلاء کلمت اللہ ہے، بنیاد اسلام کی حفاظت ہے، بنیاد اسلام کی اشاعت ہے، بنیاد اسلام کی دین کی اقامت ہے، اس کے لیے سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کو قبول کیا اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، تو پھر یہیں سے سال کا آغاز ہو۔ تو پہلے چونکہ سال کا آغاز پہلے ہی سے محرم سے مانا جاتا تھا، اور بہت سے علماء نے یہ بات بھی ایک اور نقطے کے طور پر لکھی ہے کہ چونکہ جو بیعت عقبہ ہوئی تھی وہ ذی الحجہ میں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے سال کے آغاز میں اس پہلو کو لیا گیا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ لیکن پہلے سے چونکہ سال کا آغاز تو محرم ہی سے مانا جاتا تھا، تو ربیع الاول چونکہ اس کے 2 مہینے کے بعد محرم صفر کے بعد ربیع الاول ہے، اس وجہ سے سال کو وہیں سے شروع کیا گیا، لیکن بنیاد مانی گئی ہجرت۔ اور جس مہینے سے اس سال کا آغاز ہو رہا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا، شہر اللہ المحرم۔ اس سے پہلے کہ میں محرم کی کچھ فضیلت ذکر کروں، ایک بات کی طرف میں اور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہجری کیلنڈر کا آغاز ہو گیا اتفاق رائے سے، اس کے بعد گویا یہ مسلمانوں کی ایک علامت اور شناخت بن گئی۔ اسی لیے ہمارے علماء نے اس کیلنڈر کی حفاظت کو مسلمانوں کی عمومی ذمہ داری قرار دی کہ اس کو یاد رکھنا، اس کے اعتبار سے تاریخ طے کرنا، اس کے اعتبار سے گویا ہم اپنے سال کا آغاز مانیں، اپنی تمام چیزوں کو اسی کی طرف منسوب کریں۔ تو مجموعی اعتبار سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ آج جو ہم لوگ ہیں یا ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے وہ اس سے بہت زیادہ غافل ہو رہی ہے۔ ہم لوگ اس کی اہمیت کو اور اس لحاظ سے اپنی قومی شناخت کو، ملی شناخت کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا مہینہ کب سے شروع ہو رہا ہے، سال کا آغاز کب سے ہوگا، بلکہ ہم بھی محض جو شمسی کیلنڈر ہے اپنی تمام چیزیں اسی کے اعتبار سے طے کرتے ہیں، حالانکہ جو ہمارا ہجری کیلنڈر ہے ہماری بہت سی عبادتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگرچہ شمس و قمر، سورج اور چاند دونوں اللہ تبارک و تعالی کے شاہکار ہیں، مخلوق ہیں، اور ان دونوں کو حساب کا ذریعہ بنایا گیا، لیکن عام طور سے دن کے اعتبار سے جو عبادتیں ہیں اس کے لیے سورج کو متعین کیا گیا۔ مثلا دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے سورج کا حساب، لیکن جو مہینوں کا حساب ہے اسلام میں وہ مہینوں کا حساب شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں رکھا گیا بلکہ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے رکھا گیا ہے۔ چنانچہ حج، رمضان، زکوٰۃ، یہ ساری جو عبادتیں ہیں یہ ساری عبادتیں جڑی ہوئی ہیں ہجری کیلنڈر سے، قمری مہینوں سے۔ ہمیں عام طور سے رمضان تو یاد رہتا ہے، عید یاد رہتی ہے، اسی طریقے سے قربانی اور عید الاضحیٰ کے لیے بھی یاد رکھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی اس تاریخ کو ہر مہینے کے اعتبار سے یاد رکھیں، اس لیے کہ بہت سے احکامات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ عدتوں کا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ عام طور سے لوگ زکوٰۃ کے سلسلے میں اگر جو لوگ علماء سے رابطے میں ہیں، معلومات کرتے ہیں، تو وہ تو اس چیز کو جان لیتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی 1 سال پر زکوٰۃ دینی ہے تو عام طور سے وہ شمسی جو کیلنڈر ہوتا ہے یا ان کا جو اپنا جو مارچ کلوزنگ ہوتی ہے اس کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ سمجھتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ اگر نکالنی ہے تو اس کے اعتبار سے نکال لیں گے جو اقتصادی اور معیشت والا سال ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ زکوٰۃ نکالنی ہے تو جس
قمری مہینے یعنی چاند اور ہجری کیلنڈر والے مہینے کے اعتبار سے مثلا محرم کی 10 تاریخ سے جس کا سال شروع ہوا ہے اس کا سال آئندہ سال محرم کی 10 تاریخ میں پورا ہو گیا. اگرچہ ابھی جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے وہ سال پورا نہیں ہوا, عام طور سے 9-10 دن کا فرق ہوتا ہے. تو اس کو بہت سے لوگ ملحوظ نہیں رکھتے ہیں, یہ ضروری ہے. محرم الحرام اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا, حالانکہ سارے زمانے کے سارے ایام, سارے مہینے, سارے دن یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق ہے, اسی کے پیدا کردہ ہیں. لیکن جس کو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب کر دیا کہ یہ مہینہ خاص طور پر اللہ کا ہے, تو اس کی اہمیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بڑا اہم مہینہ ہے. چنانچہ محرم پہلے ہی سے ان 4 مہینوں میں ہے کہ جو اشہر حرم ہیں, جس میں مزید ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کریں, گناہوں سے بچنے کا اہتمام ان مہینوں میں مزید بڑھا دیں. قتل و قتال, جب تک دوسروں کی طرف سے حملے, دوسروں کی طرف سے پروپیگنڈے, سازشیں ہمیں مٹانے کی, ہم پر حملہ کرنے کی نہ ہو, اس وقت تک اقدام کی اجازت تک نہیں ہوتی. بہت سے پہلو اس میں ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان مہینوں کی اہمیت اشہر حرم کی حیثیت سے, محرم والے ہونے کی حیثیت سے اس کی فضیلت بہت بڑی ہوئی ہے. خصوصاً جو یوم عاشوراء ہے, یعنی اس کی 10ویں تاریخ, اس 10ویں تاریخ میں جو یوم عاشوراء ہے, چونکہ جو عرب تھے قریش, یہ ملت ابراہیمیہ کے جو بقایا اعمال تھے اس میں سے کچھ چیزوں پر پہلے سے عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے. اس میں تمام بہت سی چیزوں میں تبدیلیوں کے باوجود ان لوگوں کے اندر یہ تھا کہ وہ یوم عاشوراء میں روزہ رکھتے تھے. چنانچہ ہجرت سے پہلے یوم عاشوراء ہی کا روزہ رکھا جا رہا تھا. مکہ میں بھی اگرچہ وہ فرض نہیں ہوا, وہ کوئی ضروری قرار نہیں دیے گئے اس وقت ہجرت سے پہلے, لیکن جب ہجرت ہوئی اور پھر مدینہ آئے تو یہاں دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں. معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ اس بنیاد پر روزہ رکھتے ہیں کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی. اس کے شکرانے کے طور پر یہ لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم اس دن میں روزہ رکھیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی تھی اور ان کی قوم کو جو نجات ملی تھی, ہم اس دن روزہ رکھیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا, اور یہ کہا کہ جو لوگ صبح سے کچھ کھائے پیے نہیں ہیں وہ روزے کی نیت کر لیں اور روزہ رکھ لیں, اور جن لوگوں نے کھا پی بھی لیا ہے وہ بھی اس کے احترام میں شام تک بھوکے رہیں. اور گویا رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشوراء ہی کا روزہ ضروری قرار دیا گیا. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد پھر اختیار دیا گیا کہ جو چاہے روزہ رکھے یوم عاشوراء کا, اور جو چاہے نہ رکھے. لیکن اس کی یہ فضیلت برقرار رہی کہ جو شخص یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی پچھلا جو پورا سال گزرا ہے اس پورے سال کے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ, کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. پھر اس کے بعد چونکہ اعمال کے لحاظ سے بھی قوم کی پہچان ہوتی ہے, تاکہ عبادتیں بھی خلط ملط نہ ہو, گڈ مڈ نہ ہو جائیں, تو اب یوم عاشوراء میں یہودی روزہ رکھتے ہی تھے, مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. پھر چاہے وہ نفلی طور پر برقرار رہا, اس کی فضیلت برقرار رہی, لیکن اس میں یہ ہوا کہ گویا ان کے روزے کے ساتھ ظاہری طور پر اشتباہ ہو جائے گا,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ آئندہ سال اس سے پہلے کہ ایک دن روزے کو اور بڑھا دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں مسلمانوں کو اپنی ایک شناخت ہر لحاظ سے چاہیے، خصوصاً ان قوموں سے جو قومیں ہم سے متصل ہیں، ہم سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہودی اور عیسائی چونکہ وہ اسلامی دین کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے دین پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارا قبلہ بدلا گیا۔ اگرچہ پہلے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس کی حکمتیں الگ ہیں، لیکن اس کے بعد باضابطہ اس قوم کی پہچان کے طور پر پھر یہ ہوا کہ ہمیں بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ قرار دی کہ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، کہ جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو گویا اس کے خون کے حرام ہونے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرے، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ہماری طرف رخ کر کے خانہ کعبہ کی طرف، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، تو وہ گویا مسلمان ہونے کی ظاہری جو بنیادی علامتیں ہیں ان بنیادی علامتوں کو پورا کر رہا ہے، تو اس کی جان محفوظ، اس کا مال محفوظ، اب اس سے قتل و قتال نہیں کیا جائے گا۔ ہم اسلامی تشخص سے بسا اوقات پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اعمال کے لحاظ سے بھی، ملی اعمال، ملی جو پہچان ہوتی ہے اس لحاظ سے بھی، لباس، کھانے پینے کے طور طریقے، نکاح کے طور طریقے، یہ ساری چیزیں ہم حضرت والا دامت برکاتہم سے بار بار یہ سنتے ہیں کہ اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام پوری تہذیب بھی۔ تو ہمارے رہن سہن سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے بود و باش، ہمارا سب کچھ ظاہری طور پر ہم کو یہ لگے کہ یہ مسلمان ہے۔ داڑھی یہ مسلمانوں کی خاص علامت اور پہچان ہے، تو بسا اوقات ہم اس سے بھی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ داڑھی میں پورا اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام میں تو داڑھی ہے، تو ہم اپنے اسلامی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے داڑھی بھی رکھیں۔ جہاں پر مسلمانوں کا جو لباس ہو اور جس لباس سے یہ پہچانے جاتے ہوں کہ یہ مسلمانوں کا لباس ہے عمومی اعتبار سے، تو ہم اس لباس کو ترجیح دیں۔ ایک آخری بات، چونکہ اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو ایک بہت دردناک واقعہ بھی پیش آیا، بڑا المناک واقعہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ انداز میں اسی دن شہید کیا گیا۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ محرم یا 10ویں تاریخ کی جو اصل فضیلت اور اہمیت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو گھر والے ساتھ میں مظلومانہ طور پر شہید ہوئے تھے، ان کی اس شہادت کی بنیاد پر گویا کہ یہ اصل فضیلت ہے۔ حالانکہ اس کی فضیلت کا تذکرہ قرآن کریم میں، محرم کی فضیلت کا تذکرہ احادیث میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تو سن 61 ہجری میں پیش آیا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر یہ قائم کر لینا تصور کہ یہی اصل فضیلت کی بنیاد ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو اس اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے، ان کا جو مقام بڑھا ہے اس شہادت کی وجہ سے، اس میں اگر ایک پہلو سے دیکھا جائے کہ اس اہم دن میں ان کو شہید کیا گیا تو یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے۔ تو اس کا تو کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے، لیکن شہادت صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں ملی ہے، شہادت بہت سے صحابہ کو ملی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت ملی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کے بارے میں سید الشہداء حمزہ۔ تو اس لیے
شہادت کی بنیاد پر اس میں ماتم کرنا کہ بھئی یہ ایک غم کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا غم کا دن اگر مانا جائے تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. ہمیں کسی کی پیدائش اور کسی کی وفات کو منانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی ہے. منانا باضابطہ کہ ان کی وفات منائی جائے، ان کی پیدائش اور ان کی ولادت کو منایا جائے، یہ اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہے. اور پھر یہ بات ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو اس لیے جتنی بھی خرافات، جتنی بھی چیزیں ان کی شہادت کی طرف منسوب کر کے کی جاتی ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے بچیں بھی، اور بہتر طریقے پر جو لوگ ایسے ہوں کہ جو ہماری بات مان سکتے ہوں، ہم ان کے سامنے اپنی بات رکھنے کی کوشش بھی کریں، بہتر انداز میں سیکھ کر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین پر صحیح طریقے پر عمل کی توفیق دے. جو باتیں درست زبان سے نکلی ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے، اور کوئی بات زبان سے غلط نکلی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اور ہمارے قلب و دماغ سے اس کو محو فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.